बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। रबीउल अव्वल का जब महीना आता है तो मैं ये बिल्कुल दिल की गहराइयों से बात कह रहा हूँ कि जो कैफ़ियत होती है, कोई भी ऐसा शख्स जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, ये जुमला जो है ना, ये मैंने तब्दील किया। मैं कहना चाहता था जो आशिक़ रसूल होता है, ये जुमला मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, ये अपने उलमा से सवाल के तौर पे दरमियान में पूछूंगा। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिसका ताल्लुक़ इंसानों से है, आसमानों से पैगाम आता है। लेकिन गौर फरमाइए, इमाम नसाई जो है वो इस बात को रात को रावी करते हैं। वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक के साथ जो थे वो जा रहे थे, और इसके रावी भी जो हैं वो हज़रत अनस बिन मालिक है। तो आपको एक बड़ी बारीक सी, यानी कि कमज़ोर सी आवाज़ आई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो आवाज़ बुला रही है रसूल पाक को। आपने सुना, आपको देखा, आपको कुछ नज़र नहीं आया। फिर थोड़ी देर आगे चले तो चंद कदम के बाद वो इंतहाई कमज़ोर आवाज़ जो है वो दोबारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा गौर से देखा। हज़रत अनस कहते हैं कि हमने भी देखा तो एक बांस लगा हुआ था ज़मीन में, और उस बांस के साथ एक छोटी सी कमज़ोर सी हिरनी बंधी हुई थी, और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ें दे रही थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आवाज़ को सुन रहे थे। आप उस हिरनी के पास गए। उस हिरनी ने एक मुकदमा पेश किया। उसने कहा कि मैंने अभी अपने बच्चे जने हैं, और वो बच्चे मेरे पहाड़ की उस तरफ हैं। मुझे शिकारी पकड़ के ले आया है, और मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, उनका दूध उनको पिलाने के लिए, और मैं दूध पिलाने नहीं जा सकती क्योंकि शिकारी ने बांधा हुआ है। अब वो मलकियत जो है वो शिकारी की है क्योंकि शिकारी ने पकड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि मुझे आपसे ये मदद चाहिए कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊँगी। कोई इंसान ये गुफ्तगू करता ना, कोई मुजरिम ये गुफ्तगू करता कि जनाब मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर में अपने माँ बाप की खिदमत करके वापस आ जाऊँगा, तो हम तो नहीं ट्रस्ट करेंगे ना, बिल्कुल भी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी की इस ज़ुबान पे उसका जो ओनर था उसको ढूंढा और उसको कहा, और इस हिरनी के ज़ामिन बने। उसने पूछा कि इसका ज़ामिन कौन होगा। वहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना कि ये लोग कौन थे, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, वरना आप कहेंगे कि ये लोग कैसे ज़मानत मांग सकते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सो मैं इस बात को, रवायत को बहुत ही एहतियात के साथ आपको दिया कर रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत के बाद वो बकरी गई, उसने दूध पिलाया, और वो हिरनी गई, उसने दूध पिलाया, और वो वापस आई, और वापस आके वो उसी बांस के पास खड़ी हो गई कि मुझे इसी बांस के साथ बांध दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस शख्स ने ज़मानत मांगी थी आपसे, उससे कहा कि तुम मुझे ये बकरी जो है ये दे दो, क्योंकि तुम्हारी मिल्कियत है, मुझे बेच दो, हिरनी जो है ये बेच दो मुझे वापस। उसने कहा कि ये या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने भी सारा वाक़या देखा, ये बकरी, ये हिरनी आप ही की है, मैं इसको बेचता नहीं, मैं इसको आपको हदिया कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम बहुत सी फजीलत पेश करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जानवर जो हैं वो भी आपसे बड़ी मोहब्बत पेश करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूँ सोचता हूँ कि एक जानवर के अंदर अगर अहद करके उसका पूरा करना इतना अहम हो सकता है, तो वो सिर्फ़ इसलिए हो सकता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माहौल में वहाँ मौजूद है। ये किरदार मेरे रसूल का है, ये मोजज़ा मेरे रसूल का है कि आप जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ पे किरदार का एक अलम जो है वो गढ़ जाता है ज़मीन के अंदर। आज हम जब रबीउल अव्वल मना रहे हैं तो यकीन कीजिए कि मैंने इन चंद सालों में, इस साल में ख़ुसूसी तौर पे बहुत से ऐसे लोग देखें जो कि मिलाद की बहुत सी महफ़िलें कराया करते थे। वो नहीं करा रहे, इसलिए नहीं करा रहे कि खुदा न खास्ता कोई हमारा ऐसा लफ्ज़ जो है वो कोई आलिम ना पकड़ ले कि उसके ऊपर वो कहे कि जनाब 295C लगता है क्योंकि ये लफ्ज़ क्यों पकड़ा, ये लफ्ज़ क्यों पकड़ा। और ये मसालें जो हैं वो मेरे पास इस वक्त फ़ोन में भी मौजूद हैं और मेरे पास रिकॉर्ड भी है कि लोगों ने पकड़ा है। क्या वाकई आज का दौर ऐसा आ गया है कि सीरत रसूल के ऊपर बात करते हुए दिलों को अब क्या कहना चाहिए इसके ऊपर?
اس بات کو محسوس تو سب لوگ کرتے ہیں، کہتے ہوئے سب گھبراتے ہیں کہ آج ہم نے یہ دور کیا دیکھنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں مسلکوں کا خیال کرنا پڑے گا یا ان لوگوں کا خیال کرنا پڑے گا جو کہ ہمارے ان لفظوں کو اس لیے پکڑ لیتے ہیں کہ شاید ان کا لٹریچر میں، ادب میں، لنگوسٹکس میں اتنا تجربہ یا علم نہیں ہوتا، جس کی غلط بیانی کی وجہ سے، ان کی غلط انڈرسٹینڈنگ یا پرسیپشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ آج 3 مہمان ہیں اور ایک ہی سوال پہلے کروں گا، اور وہ یہ کہ میرے نبی کی ان علماء کی نظر میں سب سے منفرد وہ کیا بات ہے جو مجھے ایک عاشق رسول بنا دیتی ہے؟ میرے پاس انتہائی محترم طارق شریف زادہ صاحب ہیں۔ السلام علیکم طارق بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا دکھی دل سے میں نے بات کی آج بڑی کہ حدیث سناتے ہوئے بھی الفاظ وہ چناؤ کرنا پڑتے ہیں جو مسلک کو قبول ہوں، ورنہ وہ لفظ جو حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھوں گا تو آپ کو کیا یہ زمانہ دیکھنا تھا، یہ زمانہ دیکھنا تھا۔ انتہائی محترم حسن رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ باقر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی السلام۔ ہیں آپ؟ اللہ ٹھیک کا ہیں شکر آپ؟ دل دکھتا کہ نہیں باقر بھائی؟ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ بہت دل دکھتا ہے خدا کی قسم کہ یہ ہم نے کیوں دیکھنا تھا، تنگ نظری ہے، تنگ نظری بہت ہی تنگ نظری ہے۔ اور جناب انتہائی محترم علی وقار بھائی، السلام علیکم وقار بھائی، خیریت سے آپ؟ آپ سے شروع کروں میں حضور اقدس ڈاکٹر صاحب، ایسا کیا منفرد پہلو ہے جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پرسنالٹی دیکھتے ہیں، ایز اے پروفٹ دیکھتے ہیں، ایز اے پرسن دیکھتے ہیں، جو آپ کو سب سے زیادہ دل میں ٹھکتی ہے کہ یا کمال کر دیا میرے نبی نے؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میری جانب سے بھی آپ کو، یہاں بیٹھے سارے احباب کو بھی، اور دنیا بھر میں جو آپ کے سامعین اور ناظرین ہیں ان سب کو ماہ میلاد کی بہت ڈھیروں مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی نسبت سے جو خیر اور پیغام ہم تک پہنچتا ہے اس سے اپنے محافل کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو بھی آباد کرنے دلوں کی کو بھی توفیق آباد عطا کریں۔ فرمائے۔ اور رسول رحمت سے جو اظہار محبت ہے یہ ہمارے زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے رویوں اور ہمارے معمولات اور ہمارے مزاج سے بھی اس کی گواہی آنا شروع ہو جائے۔ آپ کا جو سوال ہے رسول رحمت کے بارے میں، تو مجھے آپ کے سوال کے ساتھ ہی ایک منظر نامہ جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ سامعین و ناظرین کو اس میں شریک کیا جائے۔ جس وقت حضرت جعفر طیار جو ہیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درجے پہ سفیر بن کر وہاں پہنچتے ہیں نجاشی کے دربار میں، تو نجاشی کے دربار کے اندر موجود ایک عالم ان سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنے انبیاء و مرسلین آئے، ہر نبی کا پر جو کلام پروردگار عالم کی طرف سے اترتا ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے اس نبی کو کسی عزت والے نام سے پکارتا ہے یا کسی لقب سے جو ہے وہ اس کو نوازا جاتا ہے۔ وہ ایک اس کے کلام کے اندر موجود کلمہ، آیت، کوئی حوالہ، فقرہ ایسا ہوتا ہے جو اس نبی کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے نبی پر جو قرآن اترا اس میں پروردگار عالم نے وہ کون سا ایسا فقرہ یا کلمہ کہہ رکھا ہے جس سے ہم آپ کے نبی کی پوری شخصیت کو جان سکتے ہیں؟ یہ جج کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ اب حضرت جعفر طیار نے کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ویسے تو از اول تاخر سارا قرآن ہی سراپا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک آیت جو میرے رسول کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، وہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، واہ سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ایک اعلان کر دیا، ایک بشارت عطا کر دی، گویا یعنی ایک ایسے اپنے عظیم الشان راز میں اپنی مخلوق کو شریک کر لیا کہ جہاں تک عالمین کا تصور پایا جاتا ہے اور جن کے لیے میں رب ہوں، ان سارے عالمین کے لیے میں نے اپنے اس محبوب کو رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ جہاں جہاں رب العالمین وہاں جی رحمت اللہ۔ وہ امام حجر اسقلانی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کائنات میں رب ہے، اور کائنات میں موجود اس کے خالق وارث اکلوتے رب کے بعد جو کچھ موجود ہے وہ عالمین کے ذیل میں ہے۔ کیا بات ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ خبر ملتی ہے کہ پروردگار عالم کے لیے تو آپ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں، لیکن ان کے بعد جو کچھ موجود ہے اس کے لیے آپ رحمت ہیں۔ باقر بھائی اپنا اس میں آپ کیا حصہ ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جو چیز ایک انسان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق پر مجبور کرتی ہے وہ دو چیزیں اہم ہیں۔
ایک یہ ہے کہ اگر مثلا کوئی بظاہر ان کا کلمہ نہیں بھی پڑھ رہا لیکن ان کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں اچھی بات کی، جو کلمہ نہیں بھی پڑھ رہا لیکن سیرت کا مطالعہ کر رہا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں، یعنی جو فرما رہے ہیں ان کا عمل بھی عین اس کے مطابق ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کیوں بعض روحانی شخصیتوں سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے کلام میں اور ہوتا ہے، فعل میں بڑی اچھی بات ہے، مگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے جو انسان متاثر ہوتا ہے وہ یہ چیز دیکھتا ہے۔ یہ بڑی اہم اور بڑی اعلیٰ بات کی ہے آپ نے باقر بھائی، بالکل، کہ آج کے بھی استاد کو آپ نے جج کرنا ہوگا تو پیمانہ یہی ہوگا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور جو اس پیمانے پہ پورا اتر جائے گا آپ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے نا، آپ اس کے ساتھ۔ یہ سیرت ہے۔ اب اس میں آپ نے جو جملہ کہا نا کہ اس نے کلمہ نہ بھی پڑھا ہو، بے شک ایسا، تو یہ سیرت پڑھی ہو تو کمال کردار ہے، ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا جو اہم چیز ہے جو ان سے عشق کا ہمیں احساس دلاتا ہے اور بندہ کہتا ہے ان پہ انسان مر مٹے، وہ ان کا خلق ہے۔ واہ، یعنی اگر ایک دشمن بھی ہے، اب دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر کیا کچھ ان لوگوں نے نہیں کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور جب بعض جذباتی مسلمانوں نے کہا بھی صحیح الیوم یوم الملحمہ کہ آج انتقام کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج رحمت نازل کرنے کا دن ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جب دشمنوں بھی دیکھا، ایک اخلاق جی، اور دوسرا ان کا قول و فعل میں۔ اچھا، ان دونوں کے لیے کلمہ ضروری نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، بے شک ایسا ہی، یہ ایک سٹیپ اپ ہے، اگر کلمہ گو ہو تو وہ ایک نیکسٹ لیول ہے، ایسا ہی، لیکن یہ دونوں کردار میرے رسول کے، یہ سب کے لیے جیسے جو بھی زندہ ضمیر ہوگا وہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لطف آ گیا مجھے۔ تو لگتا ہے ڈاکٹر علی کے حاصل گفتگو تو ہو گیا، اب باقی سارا وقت 28 منٹ ہم نے پورے کرنے ہیں، کیا بات کیا یار۔ جی بسم اللہ۔ اب میں اس کی ترتیب پر بات کرتا ہوں۔ جی واہ واہ، ہمارے ہاں ترتیب الٹ ہو گئی ہے، جی، ہم پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، ہاں، پھر قول و فعل کے تضاد، اور ان کو ہم ثانوی چیزیں سمجھتے ہیں، بالکل، جبکہ رسول اللہ کا منہج تربیت مختلف بالکل الٹا ہے۔ 40 سال اخلاق ہے، وہ پہلے 40 سال قول و وہ فعل خلق کے ہے، تضاد کو رفع کرتے رہے۔ فاران کی پہاڑی پر کھڑے تھے اور لشکر کو جب سب کو بلایا، جو ایک مروجہ طریقہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، کبھی آپ کی زبان سے ایسا جملہ نہیں سنا۔ یہ صادق اور امین نبوت کے دعوے سے پہلے ہیں، ہاں، کبھی آپ سے ایسا جملہ نہیں سنا کہ جو واقعی وہ نہ ہوا ہو تو ہم مانیں گے۔ اچھا، یہاں پر تفسیر نعیمی میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے، بڑا لطف والا ہے، آپ انجوائے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے رسول اللہ نے فرمایا اگر تم پہاڑ پہ چڑھو اور دیکھو کہ لشکر نہیں آ رہا اور میں کہہ رہا ہوں کہ آ رہا ہے، پھر کیا کرو گے؟ وہ کہیں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں، لشکر پھر بھی آ رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں پہ نہیں آپ کی زبان پہ یقین کریں گے، سمجھے؟ لشکر پھر بھی آ رہا ہے۔ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے پر زور نہیں دیا، بلکہ پہلے کس چیز پر زور دیا؟ اپنے کردار پہ، کردار پر زور، چونکہ کردار ہوگا تو کلمہ وزنی ہوگا۔ جب کلمہ چھوٹے کردار کے لوگوں نے جب سے اپنایا، کلمہ بے وزنی ہو گیا۔ یعنی جب سے ہم جیسے لوگ جو زمین پر، یہ جملہ نہ ہی کہتے تو اچھا تھا، جب سے یہ بڑی چیز، وہ مجھے کہتے ہیں کوئی بندہ بس میں سفر کر رہا تھا، پرانی بات ہے، یار کیا ظالم جملہ کہہ دیا اس نے، لیکن کیا سچائی اس کے اندر اور کیا کرب، اور ہمیں اپنی حیثیت اور اوقات دکھا دیا۔ ہاں میں بتاتا ہوں، میں بس سے سفر کر رہا تھا سر، میں M.Com کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ایک داڑھی والا شخص تھا، اس نے نا ٹکٹ چوری کر لی بس کے اندر، اور کنڈکٹر نے پکڑ لیا، مارا اسے، تو اسے کہہ رہا تھا یار تینوں شرم ہی نہیں آندی، تو ایک کام کرنے تے کم از کم داڑھی نو تنا ہلکا کر کے اسی جیسے دیکھیں گے اسی کہیں گے ایس وضع کتا دا بندہ یہ کام کرتا۔ تو جب چور داڑھی والا نہیں ہو سکتا، چوروں نے داڑھی رکھ لی، چوروں نے داڑھی رکھ لی، یہ پرابلم ہے۔ تو اب بڑی وزندار بات کی کہ وہ جو میں نے اس روایت کو جس انداز سے پڑھا ہے، مجھے نہیں پتہ میں نے اس کو تفسیر ابن کثیر میں پڑھا ہے یا امام نسائی میں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جو اس محفل سے اٹھ کے جانے لگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پہ، وہ عمر حشام تھا، اس کا کیا نام ہے ہم نے رکھا ہوا؟ ابو جہل۔ وہ جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، بڑا ادیب تھا، ہم اس کو جہالت کا باپ کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی نہیں مانتا، اس کو ابو الحکم بھی کہتے ہیں، جو نبی کی نہ مانے وہ جہالت کا باپ اس لیے ہے کہ وہ نبی کی نہیں مان رہا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، محمد میں جا رہا ہوں ذرا پہننے۔ کیوں جا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے بلایا تھا دعوت پہ، اور یہ سیدہ ختیجہ کے اور امام ابو طالب کے گھر پہ تھی،
تو مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے ذرہ پہنوں اور تلوار لے کر آؤں. اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا کہ جب تم واپس آؤ تلوار لے کر ذرہ پہن کے اور تمہیں پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پیچھے وہ لوگ نظر نہ آئیں تو پھر تم کیا کرو گے. یہ جملہ بنیادی طور پہ ایک بیک فٹ کا جملہ تھا, یہ اگریسو جملہ نہیں ہے, بیک فٹ کا جملہ ہے. اس پہ اس جہالت کے باپ کا ذرا کردار دیکھیے. اس نے کہا محمد میں رب کعبہ کی قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زبان پہ یقین کروں گا. ہم تو اس مقام سے بھی گر گئے. یہ اصل کردار تھا جس نے ایمان کا دروازہ کھولا تھا. اب ہم آخری سیڑھی پہلے چڑھاتے ہیں اور پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں. اور صفر کردار کے لوگوں کو جب آپ ایسی وضاحت دے دیں گے جو آخری سطح کی وضاحت ہے, کیا بات ہے, کیا بات. وہاں پھر معاشرے میں ہلکا ہو جاتا ہے. وہ آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں. ایک زمانے میں باقر بھائی بزرگوں کے پاس جانے کا, خیر مجھے تو اب بھی بڑا ذوق ہے, شوق ہے, اب تجربہ زیادہ ہو گیا تو ذرا کم جاتا ہوں. تب میں بہت جاتا تو میں سوات چلا گیا ایک بزرگ کے پاس, اور سوات اس وقت جو تھا وہ پنڈی سے 17 گھنٹے لگتے تھے دلہن بس کے اوپر جاتے ہوئے, اور وہ دلہن بس پہ بیٹھنا جو ہے وہ بھی ایک شہادت کا درجہ ہوتا تھا, وہاں پہ سفر کر کے جانا. اس بزرگ کے پاس جب گئے تو جو کچھ سیکولر ہوتا ہے نا, لا دینی تو میں نہیں کہہ سکتا, جو سیکولر مائنڈ ہوتا ہے نا وہ ٹونٹنگ کوشچن کر کے نا اریٹیٹ کرتا ہے اپنے استاد کو ہمیشہ کہ میں اس کو چھیڑوں اور یہ گرے اپنے مقام سے. یہ میں توبہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو ہم نے ان سے تب پوچھا, بہت سے دوست تھے, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درود ہے اس کو اتنا پڑھنا چاہیے, وہ حدیث سامنے رکھی, اتنا پڑھنا چاہیے, اتنا پڑھنا چاہیے, اچھا سارا ہی پڑھو گے تو بہت بہتر ہوگا. اب یہ صحابی رسول سے گفتگو کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا تو ہمارے اس میں جو اعمال ہیں سارے وہ کہاں گئے, ہم کو اس میں کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے دیکھیں گے. میں اللہم صلی اللہ پڑھتا ہوں تو اس میں کردار نبی کو کیسے دیکھوں گا. اب یہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال تھا بیسیکلی. اس شخص نے بغیر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہمیں مڑتے ہوئے بس جواب دے دیا. انہوں نے کہا طائف یاد ہے. ہم نے کہا ہاں یاد ہے. کہا اللہ کے رسول نے کن کو معاف کیا؟ جنہوں نے رسول کو قتل کرنے کی, مارنے کی لیے کوئی حد چھوڑی نہیں. اللہ کے رسول نے معاف کیا نا, تم درود نہ پڑھا کرو, تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لو, تمہارا درود یہی ہے. تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لو. یہ جملہ کہہ کے اس شخص نے اتنا چھوٹا سا کر دیا, بونا ہی بنا دیا نا ہمیں. ہم جو اتنے بڑے بڑے بن رہے تھے اس نے ہمیں بونا بنا دیا. تم صرف معاف کرنا سیکھ دو, تمہارے لیے یہی درود ہے. حضور اقدس آج کیا یہ بات درست ہے؟ یہ جیسے آپ نے بھی استعمال کیا لفظ عاشق رسول, ہم استعمال کرتے ہیں. میرے پاس یہ ویڈیو بھی موجود ہے, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں وقفے میں. اب ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے علماء کرام کا جس میں کہ ایک شخص نے بڑے اطمینان سے کہا کہ اس نے کہا کہ میرا تعارف جو ہے وہ عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ آپ سارے جواب دے سکتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ یہ لفظ جو ہے, یا میں لفظ اپنی طرف سے ادب میں لا کر آپ کو بات سنا رہا ہوں, اس نے اس ادب کے ساتھ نہیں کی. اس نے کہا والدین کے لیے یہ استعمال, بہن بیٹی کے لیے یہ استعمال لفظ نہیں ہم کر سکتے, تو تم وہ الفاظ کیوں چنتے ہو جو تم اپنی والدہ کے لیے, بہن کے لیے, بیٹی کے لیے استعمال نہیں کرتے, تو وہ تم نبی کے لیے استعمال کرتے ہو, یہ ناموس ہے. اب میں نے جب یہ دیکھا میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہم تو ساری زندگی ہو گئے باقر بھائی اس بات پہ فخر کرتے ہوئے, جھوٹی زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہی ہماری بخشش کا نتیجہ ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج ہمارے علماء کرام جو ہے وہ کردار رسول کا سکھانا تو دور کی بات ہے, وہ الفاظ کے سمجھنے میں بھی بیچارے ابھی یتیم ہیں. یہ بہت اچھا آپ نے بلال بھائی بات کیا. میں سمجھوں گا کہ ہمارے پاکستان میں اس لفظ کا استحصال کیا جا رہا ہے, اور اسی وجہ سے کہ شاید آنے والی نسلوں کے لیے اب یہ آمدن انہوں نے کیا یہ سہون کہ اگر کوئی اس وضاقتہ کے ساتھ اور اپنے آپ کو ایک خاص, وہ جنہوں نے ایک عشق رسول کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اب وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں انتہا پسندی تک چلے گئے ہیں. اب اس میں ایک چیز عرض کروں گا, یہ لوگ آپ کو مارنے مرنے پہ تیار نظر آئیں گے مگر سیرت نبوی پہ چلنے کو تیار نظر نہیں آئیں گے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے مارنے کے لیے ایک لحظہ چاہیے اور سیرت نبوی پہ چلنے کے لیے ساری زندگی چاہیے. یہ اپنی ساری زندگی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ڈھالنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اپنے مقاصد کی خاطر سید الانبیاء کی ذات کو ڈھال بنانے کو. اس کا سبب یہ ہے نا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے کیا خوبصورت بات کی, اور میں کہتا ہوں دریا نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس دین کی جو ریاضت ہے اس کے ساتھ انسلاخ کا, اس کے بعد یہ سیکھا ہے کہ اس امت نے جس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنا سیکھا ہے نا, کاش اگر یہ امت اس طرح حضور کے پیغام پر جینا سیکھ لیتی تو شاید اس وقت دنیا کے اندر نتائج کچھ مختلف ہوتے, اور شاید ہم نسبتاً زیادہ آبرومندانہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عشق کا اعلان کرنا یا دعویٰ کرنا یہ اتنی بڑی, یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ پروردگار عالم خود اس کو اپنے ساتھ نسبت دیتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اپنے تعلق کا اظہار کیا نا, انہوں نے پھر اپنی جان مال عزت آبرو اپنی عادات اطوار رویے تو بہت دور کی بات ہے, یعنی جان مال عزت آبرو حتیٰ کہ تشخص تک جو ہے وہ قربان کر دیا. جبکہ آج کا جو عاشق رسول ہے وہ یہ سمجھتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ, حالانکہ ہم بہت اعلانیہ اس کا حصہ ہیں اور ہم اسے بڑا ضروری سمجھتے ہیں معاشرے کے لیے اور نئی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی نسبت سے محافل میلاد کا اہتمام, چراغاں, یہ سارے عمل مبنی بر خیر ہیں, اور اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ سے اس پر اجر کی امید نہیں, یقین رکھنا چاہیے. لیکن وہ جو عاشق رسول ہے نا, اس نے عشق کی تعریف صرف یہاں تک محدود کر لی ہے کہ خاص طرح کی خوشبو لگا لی جائے, خاص طرح کی وضاحت اختیار کر لی جائے, چراغاں کر لیا جائے اور محافل میں تھوڑی دیر کے لیے کیفیت حاصل کر لی جائے سماعت کی. میں بہت احتیاط سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, سماعت کی لذت حاصل کر لینے کو ہی انہوں نے عشق تصور کر لیا. جب وہ جو لذت جس طرح حاصل کی جاتی ہے, اللہ معاف کرے, وہ بھی ایک بہت ہی کویسچنیبل چیز ہے جو کہ محفلوں میں آج کل ہو رہا ہے, جو لاہور میں خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے. لیکن میں انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو ہے یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری شناخت ہے. لیکن کمال بات ہے کہ آپ ملیشیا دیکھیے, آپ چلیں قریب آ جائیں, آپ بنگلہ دیش دیکھیے, یہاں پہ آپ جب بھی ممبر کو دیکھیں گے نا علی بھائی, باقر بھائی, آپ علماء کو انتہائی نرم لہجے میں بات کرتے دیکھیں گے. سب سے زیادہ اونچی آواز اور بری بات کرنے والا جو ممبر ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان میں اب تو سری گالیاں دی جا رہی ہیں, سری گالیاں. ویڈیو کلپ اتنا وائرل ہو رہا ہے کہ ایک عالم جو ہے نوجوان وہ ممبر پہ بیٹھ کے ایک گالی دیتے ہیں, اور لوگ کیا آگے سے کہہ رہے ہیں, اور 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں, 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں, نہیں سمجھ, اور لوگ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, ان للہ و انا الیہ راجعون. عشق رسول کے تقاضے کیا ہونے چاہیے؟ واپس آئیے علماء سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں بہت سی علمی بحثیں ہوتی ہیں, اور ایک جو ہے نا علی بھائی, ایک علمی بحث بہت زیادہ ہوتی ہے. علمی بحث تو نہیں میں کہہ سکتا, پاکستان میں تو خیر علمی بحث ہوتی کوئی نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے, میں نے جملہ استعمال کیا علمی بحث کا اور آپ اس پہ ہنس پڑے. تو حضور اقدس ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 40 سال کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے مجھے حضور اقدس کہا ہے, اس پر فتویٰ لگ جائے گا. اچھا یہ نہیں کہنا, ہاں اب آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ بہت سارے صاحبان علم جو ہے نا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لفظوں پہ واپس لیتا ہوں جناب. حضور بھی نہیں کہہ سکتا, ادب کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. تو آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ پوچھ لیں, آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتا ہوں. حضور بہت سی روایتیں آپ کو ایسی ملتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جا رہے تھے, بچے تھے اور سفر شام کی طرف نکلے, تو حضرت ابو طالب سے کسی راہب نے پوچھا کہ یہ وہ بچہ کہاں ہے. پھر وہ دعوت پہ بلایا تو انہوں نے کہا اس دعوت کے اندر وہ بچہ کہاں ہے, تو وہ بچہ جو تھا وہ دور بیٹھے ہوئے تھے درخت کے سائے میں. تو ان کو بلایا, کیونکہ ان کے حساب میں ان کو پتہ تھا کہ یہ جو 5 7 8 سال کا بچہ ہے یہ آنے والے وقت کا نبی ہے. اس کے لیے انہوں نے اس وقت کے تمام صاحبوں کو, یا اصحاب کہہ لیں یا صاحب کہہ لیں, ان سب کو کھانا کھلایا اور دعوت دی. یہ ایک سے زیادہ مثالیں جو ہیں حدیث میں موجود ہیں. میں معافی کے ساتھ یہ سوال کیا پوچھ سکتا ہوں کہ ایک یہودی راہب کو پتہ ہے کہ یہ رسول ہے, ہمیں 40 سال لگے. دیکھیں اب
قرآن مجید دل سے جواب دینا ہے. ہاں قرآن مجید جو ہے جی وہ آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہے. ہائے 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 ہائے. اور عمر جو ہے وہ ولادت کے دن سے شروع ہوتی ہے. قرآن آپ کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، اور آنکھ ولادت کے دن کھلتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن آپ کے ہاتھ کا تذکرہ کرتا ہے، انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور ہاتھ ولادت کے دن نکل آتا ہے. سمجھ آئیے. قرآن آپ کے چلنے کا ذکر کرتا ہے اور پاؤں. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایک ہوتا ہے رسالت اور ایک ہوتی ہے مقدمہ رسالت. مقدمہ رسالت رسالت سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے مقدمہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. چونکہ رسالت نے مقدمے پر کھڑے ہونا ہوتا ہے. اچھا. تو ہم 40 سال رسالت کو تو 41ویں سال سے بیان کرتے ہیں، اور جس 40 سال پر وہ مقدمہ کھڑا ہے اس کو بھول اس کو بیان نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ قرآن باقر بھائی اور یہ قرآن کی باقر بھائی سے ایک جملہ ایک آخری آیت قرآن کی نص ہے. قرآن مجید سورہ یونس میں فقد لبثت، انہوں نے اعتراض کیا کیوں مانے. حضور نے فرمایا کوئی یہ نہیں کہا میں آسمان پھاڑ دیتا ہوں، یہ کر زمین چیر. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا یعقلون. 40 سال گزار کے بیٹھا ہوں، ابھی بھی عقل نہیں آیا کہ یہ ایک عام انسان کی زندگی تھی. کیا بات ہے باقر بھائی. اب بخاری شریف کی ماشاء اللہ تعالیٰ بہت سی حدیث ہے جس پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کی عمر کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ وہ یاد ہے تمہیں، تو میں وہ دیکھ رہا تھا. بہت سی حضرت آدم کے سے پہلے میرا نور جو تھا وہ موجود تھا. تو ہمیں اگر ایک راہب جو یہودی ہے وہ میرے نبی کو پہچان رہا ہے، میں یہاں سیدہ ختیجہ کے اس چچا یا کزن کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس روایت میں آپ گئے، سب پہچان رہے ہیں، ہمیں دیر کیوں لگتی ہے؟ اب دیکھیے خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. واہ. کہ میں اس وقت نبی تھا جب جناب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، اور ہم نبی کی امتی ہونے پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو میں اس وقت میں نبی تھا. کنت نبیا، میں نبی تھا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کہا جائے کہ وہ نبی فلاں عمر میں انہیں دی گئی، تو یعنی 40 سال سے پہلے وہ کسی اور کی امتی تھے. کیا ان سے سوال ہے. اگر جس کی امتی ہیں تو پھر تو آپ ان کو افضل مانیں، حالانکہ یہ سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ، جیسے آپ نے وہ اشارہ کیا نا وہ راہب کی طرف جو شام میں، بلکہ وہ بصرہ ایک جگہ ہے جہاں پر وہ چرچ تھا، میں نے اس کی زیارت بھی کی ہوئی ہے وہاں بصرہ میں جا کر. اور آج بھی وہاں پر جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس ناقہ مبارکہ پہ سوار تھے اس کے قدموں کے نشان وہاں موجود ہیں. کیا بات ہے. آج بھی ان کی زیارت کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ جب ابھی عقد بھی نہیں ہوا سید الانبیاء سے، اپنے گھر میں اسلامی جو آسمانی کتب کے علماء تھے ان کو بلاتے اور وہاں پہ وہ درس دیتی. کہتے ایک دن وہ درس دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرے، تو انہوں نے تمام خواتین سے کہا یہ جو ابھی شخص گزرا ہے اگر ہو سکے جو بھی چاہتا ہے دنیا و آخرت میں کامیابی سے اپنا سید و سردار بنا لے. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. کیا بات ہے. اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سید و سردار بنانا ہے، چونکہ انہی کو سردار بنانے میں دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. یعنی یہ ایسی بات ہے. سبحان اللہ. کیا حاجرہ پرور احوال جو ہے وہ یہاں اس کی سعادت ہم پا رہے ہیں، سننے کی بھی بیان کی بھی. آپ سادہ سی بات تصور کیجئے کہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نے نبوت اور اعلان نبوت دونوں کے درمیان تفریق ہی قائم نہیں کر پائے ہم. یعنی آپ یہ دیکھیں پروردگار عالم قرآن حکیم کے اندر وہ جو عالم ارواح میں دوسری مجلس برپا ہوتی ہے اس کا احوال محفوظ کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب یہ کون سی مجلس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جو عالم ارواح میں ہو رہی ہے. عالم موجودات جو ہے اس کی تخلیق کا ابھی پروردگار عالم نے قصد فرمایا ہے، ارادہ فرمایا ہے، اس کی تخلیق ہوئی نہیں ہے. ان پاکیزہ ارواحان مقدسہ کو اکٹھا کر کے پروردگار عالم ان سے نبی کہہ کے انہیں مخاطب کر کے ان کا احوال اپنے رسول کے سامنے بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی واضح اور میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم سے ہم تک یہ رہنمائی پہنچتی ہے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں. بڑی سادہ سی بات ہے کہ انبیاء و مرسلین کا اللہ کی مخلوق میں سے عالم ارواح میں ہی انتخاب ہو چکا ہوتا ہے. یہ چنیدہ روحیں ہوا کرتی ہیں اور پھر جسے پروردگار عالم نے سارے نبیوں کا سردار بنانا ہو اس کے انتخاب کا اہتمام کیسا اعلیٰ عرفہ ہوگا. اسی وجہ سے ہم بڑی شد و مت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت جو ہیں وہ جانے کائنات بھی ہیں اور وجہ کائنات بھی ہیں.
یہ جملہ دوبارہ سننا ہے, میرے کریم آقا صلی یہ اللہ علیہ جملہ وسلم دوبارہ سنیں, سارے غور سے سنیں جملے کو. رسول رحمت جو ہیں وہ جانے, رسول رحمت جو ہیں وہ جانے کائنات بھی ہیں کہ ان کی نسبت اور ان کی برکت سے کائنات کا نظام چلتا ہے, اور صرف نظام نہیں چلتا, وہ وجہ کائنات بھی ہے کہ ان کی نسبت سے ہی یہ کائنات کی رنگا رنگی, یہ جو تخلیق کا یہ حسن ہمیں نظر آتا ہے پروردگار عالم کا. پروردگار عالم تو یعنی اپنی شان کے لائق جو خوبصورت ہے, حسین اور جمیل ہے, لیکن یہ جو اتنی خوبصورتی پر مبنی, جمال پر مبنی کائنات کی تخلیق ہے نا, اس کے پیچھے ایک بڑا جمال پر مبنی خیال موجود ہے. وہ جمال پر مبنی خیال کا نام, یہ جملہ دوبارہ کہیے گا آخری والا. میں عرض کروں کہ سرکار دو اللہ پروردگار جو ہے نا وہ خود جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے, اور اس کی اس خوبصورت جمال پر مبنی تخلیقات کی بنیاد جو ہے وہ ایک خوبصورت جمال پر مبنی خیال کا نام, اور اس خیال کا خیال ہے, اس رب کے جمال پر مبنی, کامل جمال پر مبنی خیال کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سو جو شخص پروردگار عالم کی نظافت اور لطافت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادراک حاصل کرنا چاہے, شعور پانا چاہے, اس کے لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی ظاہری شمائل کی شکل میں ہو یا آپ کے خصائص اور خصائل کی شکل میں ہو, عادات کریمہ کا حصہ ہو یا کردار کا حصہ ہو, جب کوئی شخص اس تک پہنچنا شروع ہوتا ہے تو اصل میں پھر وہ اپنے اس جمال کو تخلیق کرنے والے رب کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے. اگر بھائی جب ایکسٹریم ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک نیکسٹ لیول تک جانا جو ہے نا وہ میرے جیسے ایک نالائق انسان کے لیے, ایک امتی کے لیے جو کہ اللہ کا شکر ہے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حسن جمال کو اور آسان کر دیا. جیسے جو چیز میری ذاتی کسی حلال اور حرام سے تو دشمنی نہیں, اللہ نے جس کو حرام کہا میں نے اس کو حرام کہا, اللہ نے جس کو حلال کہا میں نے اس کو حلال کہا. میرا تو اس پہ بحث اور آرگومنٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی حلال اور حرام سوائے رب کے حکم یا رسول کے حکم کے علاوہ اور نہیں ہو سکتا. رب سے بات آرگومنٹ میں ہو سکتی ہے, میں بات احتیاط سے کہہ رہا ہوں, رب سے آرگومنٹ میں بات ہو سکتی ہے, نبی سے آرگومنٹ میں بات بھی نہیں ہو سکتی. نبی جو کہہ رہا ہے وہ عین ہے, آپ نے یوں ہی اختلاف کیا, آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے. اب اس میں آسانی پیدا اللہ تعالیٰ نے کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے کہ جس سے نبی محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو. یہ ایک راستہ جو ہے وسیلے کا, محبت کا, رسول تک پہنچنے کا, ہم تک اللہ کے رسول نے پہنچایا. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا جسم ہے, میں اس کا جسم ہوں, جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اس پہ فرمائیے گا کہ یہ راستہ جو ہے اس کا تقدس کیسا ہے. اب دیکھیے اسی لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے سوال کیا. آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کی جب تربیت کرو انہیں 3 چیزوں کی تربیت ضرور دو. پہلی حب نبی کو, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. پھر حب اہل بیت ہی, اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور پھر ایک دوسری حدیث میں ہے کیوں, اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو پھر اہل بیت کی محبت نبی کی وجہ سے سکھاؤ. پھر کہا وقراءۃ القرآن, اور قرآن کی قرات یہ بھی نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے. اب پھر اس سے ایک مرحلہ آگے اگر آپ سے, ہم تو قرآن کو نبی کے کہنے پہ مانتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے, بلکہ اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں حدیث قدسی بھی نبی نے بتائی, حدیث نبوی بھی نبی نے بتائی, قرآن بھی, اور وہ اس قدر صادق و امین ہے. ایسا انہوں نے بتایا یہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث نبوی ہے, یہ قرآن مجید. واہ 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 واہ, آپ کی اجازت سے یار مزہ لینے دیں. ان کی بات میں ہی برکت کرتے ہوئے پروردگار عالم نے کیا خوبصورت اس نے انتظام فرمائی. ہمارے یہاں اختیارات پر بڑی بات ہوتی ہے, بھروسے پر بڑی بات ہوتی ہے. تصور کریں ذرا, دل کی آنکھ کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں کہ میرے رب نے میرے محبوب رسول پر کس درجے کا بھروسہ اور اعتماد رکھا. یعنی اس اعتماد سے اختیار پیدا ہوتا ہے نا, جتنا کسی پر اعتماد ہوتا ہے اتنا ہم اس کو اختیار دیتے ہیں. اللہ کو اپنے رسول پر کیسا بھروسہ ہے کہ اس نے قرآن پر کوئی دوسرا شاہد مقرر ہی نہیں کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, دوسرا سورس نہیں جہاں سے آپ ویریفائی کر سکیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کا حصہ ہے یا نہیں. دوسرا گواہ نہیں ہے سوائے میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے. وقفہ لیجئے, واپس آئیے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक वाक़या भी बात करते हुए वक्फे में याद आ गया हज़रत उमर ख़त्ताब का। वो मैं जाते हुए आपसे अगर इन लोगों ने, इन में से किसी शख्स ने मुझे अगर वक्त दिया तो वो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह की जो मोहब्बत है अपनी मखलूक के साथ वो किस कदर ज़्यादा है। अब जब हम ये कहते हैं ना डॉक्टर साहब, अली भाई आपसे शुरू करता हूँ, हम जब कहते हैं जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन वहाँ वहाँ रहमतुल आलमीन। अब इस पे दूसरी तरफ हम बहस से पता है क्या कर रहे होते कि आप लोगों ने जो सारा जिक्र किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से नबी हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो नबी किस हालत में थे। मतलब वो गुफ्तगू करते हैं जिसका कि मेरे क्रोमोसोम्स को भी इल्म नहीं है, वो मैं बहस करना चाहता हूँ सिर्फ अपने अकीदे को जस्टिफाई करने के लिए। ये जो इतना वसी पैमाना है रब का, जुमला दुरुस्त कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, उतना वसी पैमाना है मेरे रसूल का रहमत का। अल्लाह कह रहा है ना, ये ऐसा ही है ना, ये रहमत का पैमाना कितना बड़ा है कि मैं बहसियत एक उम्मती अल्लाह के रसूल की दी हुई इस रहमत से मायूस तो ना हो जाऊं ज़िंदगी में। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, आप जिसको अल्लाह की रहमत कह रही हैं वो है क्या, पहले इसको समझ लें। हाँ, ये बता दें। आपने कोई अल्लाह को देखा है? ना, नहीं। रसूल ने कहा है, हमने मान लिया। अल्लाह की रहमत खुद वजूद रसूल है। क्या बात है यार, ये चलती फिरती रहमत है। और उस रहमत यार क्या क्या खूबसूरत यार आज जुमला आपने कहा है, अल्लाह की रहमत ये चलता फिरता रसूल, ये इंसान है, रहमत ये है। रसूल है जो कि अल्लाह की रहमत की निशानी है, वरना हम नहीं जानते अल्लाह हम की नहीं रहमत क्या जानते। है। अल्लाह ने इसको भेजा, बाकी सब वाह, कुछ वाह, इसने वाह, बांटा है। वाह, 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 अल्लाह ने इसको दिया और खूबसूरत। बाकी सब कुछ इसने दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की चलती फिर यही रहमत का हर बाकर मज़हब। भाई हिस्सा डालिए इसमें, हर- अल्लाह के रसूल की जो रहमत है अब इसमें ये कितनी है इसमें। जी जी, तो अब उसमें एक मज़हर देखिए। अब उस रहमत का मज़हर भी हमने देखना है ना ज़मीन पर। जो आप फरमा रहे थे, देखिए हम सिर्फ जिक्र ही करते रहेंगे तो इससे हासिल कुछ नहीं होगा जब तक आप सीरत व किरदार की तरफ नहीं जाएंगे। और मैं अब आप एक सिर्फ मिसाल से बुखारी से देने लगा हूँ। इस रोशनी में देखिए, आज का मुआशरे में अगर ये काम होता जो रसूलुल्लाह की मौजूदगी में हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम क्या करते, सर काट के उल्टा लटका के उसको पता नहीं क्या कुछ बंद। मस्जिद नबी में असहाब बैठे हैं, रसूलुल्लाह बैठे हैं। एक शख्स है जो नया मुसलमान आया, आदाब से वाकिफ नहीं है, मस्जिद के सेन में खड़े होकर पेशाब किया। बुखारी शरीफ। अच्छा, सहाबा दौड़े, आदब, हुजूर खबरदार, इस कैफियत में इसको रोकना नहीं, इसको कर लेने दो। सुभान अल्लाह। यार ये हाजत से फारिग हो, हाँ, फिर समझाना। हाँ, इसको हाजत से फारिग होने दो। उसके बाद सहाबा ने उसको समझाया। और आपको पता है मेरे जुबान कांप रही है, उस पर पानी ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। बाकर भाई, हाय देखिए जैसे आपने कहा कि रहमत। अच्छा, इस वक्त सारे लोगों के दिलों में बात पता है क्या है कि किसी और को मौका ना मिले, मुझे बोलने का मौका मिले। दिल चाह रहा है ना इस वक्त सिर्फ ऐसा सुने ही है। अब जैसे आपने कहा रहमत का कोई ये पैमाना कबूलियत कितनी की है। मजलिस लग रही है मुझे अल्लाह के रसूल के हुजूर में। इल्म मंतिक लॉजिक में एक बहस की जाती है कि कुछ मानी मफाहिम ऐसे हैं कि जिनको नापा नहीं जा सकता, हाय जैसे मोहब्बत है, नापी नहीं जा सकती, रहमत बोली नहीं है। जा अब सकती। मुझे आपसे मोहब्बत है, आपके कितनी मोहब्बत कितनी, है, पता नहीं। कोई पैमाना नहीं है कि नहीं है। मोहब्बत को जिस पे नापा जा सके। इसी तरह रहमत है। अब अगर कोई कहे कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत है, अब वो कहे वो रहमत कितनी है, ना कोई है कुछ ही नहीं कोई पैमाना। आप समझिए वो सरापाए रहमत है। लफ्ज भी नहीं कोई ऐसा जिससे कि उसका तखमीना लगाया जाए, कोई लफ्ज भी नहीं है। ऐसा ही है। और उसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत खूबसूरत अली वक़ार साहब ने जो इशारा किया, उनका जो वजूद है वही रहमत है। वाह, वो जो लफ्ज़ें हैं वो रहमत बन रही हैं, उनका अमल हमारे लिए रहमत बन रहा है। यही वजह है। अब दुनिया की बात छोड़िए, जब हमने कलमा पढ़ लिया, आखिरत की बात आ गई। सबसे बड़ी निजात की हमें ज़मानत किस पे है? शफाअत पे। शफाअत पे। और शफाअत उज़्मा जो सबसे बड़ा मकाम है वो सैयदुल अंबिया के पास। बस यानी हर बंदा इस चीज़ का ख्वाहिशमंद होगा कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफाअत फरमाए। बाकर भाई, अगर जिंदगी में भी इस तसव्वुर को निकाल देना जी, तो मौत है, ऐसा ही है, मर गए। ऐसा ही है। मतलब कोई होप नहीं है फिर जिंदगी में अगर ये तसव्वुर भी ना हो। सर देखें ना, एक जुमला तीन आलम है, अरवा, ये आलम और बरज़ख। ठीक, अरवा में सबको नबूवत मिली इसी रहमत के तवस्सुल से। अब सब जी रहे हैं इस रहमत के तवस्सुल से, और आगे सब बचेंगे इस रहमत की शफाअत के तवस्सुल से। कुर्बान जाइए, क्या अच्छी बात कर। क्या अच्छी बात। बल्कि अगर मैं एक इशारा और कुरान किया, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह से डरो और मेरे रसूल पर ईमान लेके आओ। युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के दो टुकड़े अता करेगा।
کیا بات ہے، واہ. اب اس میں یہ کہ ائمہ اہل بیت کی تفاسیر کے مطابق جب پوچھا گیا کہ اللہ کی رحمت کے 2 ٹکڑے کون ہیں، آپ نے فرمایا پہلے اللہ کی رحمت دیکھو، پھر اللہ کی رحمت کے 2 ٹکڑے. کہ اللہ کی رحمت بشکل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کی رحمت کے 2 ٹکڑے، ایک امام حسن علیہ السلام ہے، دوسرے امام حسین علیہ السلام. اور یہ اہل تشیع کے مطابق نہیں، اہل سنت کے مطابق. جی ہاں، دونوں ایسا ہی. اور حضور نے خود کیا فرمایا. اچھی بات کر دی. کیا اچھا، اس رحمت کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، اور رحمت کو تصور کرنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ کیا ہے، سب سے پہلے تصور میں آ نہیں سکتی ویسے ڈاکٹر صاحب، یعنی اس کی طرف ایک اپنی توجہ مبذول کرنا کہ کچھ خیر اس سے وصول کیا جا سکے. بالکل آپ نے اپنے ظرف کے مطابق. جی ہاں، ہر آدمی نے اپنے پیمانے سے اپنے ظرف کے مطابق. دیکھیں جتنی جھولی ہے نا خیرات تو اتنی خیرات ہے اور اتنی ہی لی جا سکتی. آپ یہ تصور کیجئے کہ یہ ایسا یعنی پروردگار عالم کا راز ہے، رحمت، سرکار دو عالم کی رحمت کا جو پہلو ہے، جو آپ کی پوری شخصیت پہ، جیسے میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک بنیادی حوالہ رسول رحمت کا ہے. اور یہ ایسا خوبصورت حوالہ ہے کہ جیسے باقر بھائی نے کہا تھا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. دنیا کا ہر غیر متعصب آدمی جو حضور کی زندگی سے واقفیت رکھتا ہے وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، اور وہ نتیجہ یہی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. اور یہ جو قرآن حکیم کے اندر آیت ہے نا، کیا خوبصورت، امام حجر اسقلانی دوبارہ یاد آ گئے، انہوں نے کیا خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے ہیں یہ جو پروردگار عالم نے لا تقنطوا من رحمت اللہ کہا ہے نا، یہ حضور کے زمانے کے لوگوں کو تو مخاطب کر کے کہا ہی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے یہ ہمارے اور ہمارے بعد والے زمانوں کے لیے اللہ نے کہا ہے. یعنی وہ لوگ جو براہ راست رسول رحمت کی پاکیزہ بارگاہ میں حضور کے سامنے موجود تھے جسمانی طور پر، وہ تو حضور کی مزاج، حضور کے رویے، حضور کی توجہ سے شفقت وصول کر رہے تھے، رحمت وصول کر رہے تھے. پروردگار عالم نے اپنے اس لافانی کلام میں آنے والے ہر جو مخلوق ہے اس کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں موجود ہو ظاہری طور پر، یا تمہارے اور نبی کے درمیان 1500 سال کی مسافت موجود ہو. رسول رحمت کیونکہ اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں، اس لیے ان سے اسی طرح یقین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے کہ یہ رحمت کبھی بھی نہ اپنے زمانے کے لوگوں کو مایوس ہونے دیتی ہے، نہ آپ سے دور فاصلے پر دنیا میں آنے والا جو شخص ہے وہ محروم رہ سکتا ہے. سو اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول رحمت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی جائے. ان کے ساتھ ایک جملہ اس عالمانہ گفتگو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو محمد سے کبھی مایوس نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک روایت میں نے پڑھا، اور یہ آپ لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت عمر خطاب کا دور تھا، اور حضرت عمر خطاب کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ گویہ تھا، گاتا تھا اور تنبورا بجاتا. وہ ایک تار والا جو کندھے پہ رکھ کے بجاتے ہیں، یک تارا، وہ بجاتا تھا. اور یہ وہ کام صرف اس لیے کرتا تھا، تو چھپ کے کرتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سامنے بھی نہیں آتا تھا، گلی سے بھی نہیں گزرتا تھا، کہ اس کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس کی روٹی کا پروگرام یہی تھا، وہ کماتا اسی سے تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا بہت اور وہ یہ کام کرنے والا اور چلنے والا نہ رہا، تو ایک دن بھوک نے اتنا اس کے اوپر زور لگایا کہ وہ جا کے جنت البقیع کے اندر بیٹھ گیا. اور جنت البقیع جیسی آج ہے یہ ایسی نہیں تھی، یہ بنیادی طور پہ ایک جنگل تھا، یہاں پہ جھاڑیاں تھیں بہت زیادہ. وہ ان جھاڑیوں میں بیٹھ گیا، اور یہ شخص جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، رسول کے سامنے سے گزرتا نہ ہو ڈر کی وجہ سے، اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا کچھ کرنے کو میرے میں ہمت نہیں ہے، اور بھوک سے میں مر رہا ہوں. اے اللہ تو میرے لیے کچھ کرنا، اگر میری کوئی غلطی ہے تو درگزر کر. اب اس معاملے کو ذرا آگے دیکھیے. حضرت عمر خطاب کو اللہ نے خواب میں یہ حکم سنایا کہ وہ ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا بھوک سے مر رہا ہے، عمر اٹھ اور جاؤ اس کے پاس. عمر خطاب اٹھے، نہ سر پہ امامہ نہ پاؤں میں جوتی، بھاگے چلے گئے، اس شخص کے پاس گئے، اور وہ عمر کو دیکھ کے آگے بھاگ گیا. اس نے کہا کہ شاید عمر مجھے پکڑنے کے لیے آ گیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، یعنی کہ گویہ ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ رک جا، میں تجھے پکڑنے نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں تیرے پاس، رک یہاں پہ. کیوں آیا ہوں میں تیرے پاس؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کون شخص ہے جس کے لیے حکم جو ہے مجھے خواب میں اللہ دے رہا ہے کہ جاؤ اور اس کا خیال کرو، اس کو دیکھو. اس ایک جملے پہ عمر کے اس شخص نے دیکھا نا، جبکہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے شخص کو جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ میرے پیٹ کا، میری روٹی کا خیال رکھتا ہے. اور ذریعہ کس کو بناتا ہے؟ عمر خطاب کو. ایک چیخ تھی اور اس کے بعد اس کی جان جو تھی وہ چلی گئی. آج جب جنت البقیع میں جائیے تو اس ایک گویے کے لیے جو تنبورہ بجاتا تھا، ایک دفعہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا.